बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इस सिलसिले की दूसरी नशस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बराह रास्त फ़ोन पर बात कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे पहले कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। बिजली की कीमतें तो अब कम होंगी नहीं, तो अब आप भी मेरी तरह पाक फैन का AC/DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फैन लगाएं और पूरे 30% तक बिजली बचाएं। मतलब अब सिर्फ पंखा घूमेगा, मीटर नहीं। 75 साल से पाक फैन का मयार है, तभी तो इस पे एतबार है। Могу ли я быть свободным в этом ежедневном потоке задач? Могу ли я быть свободным в бесконечной гонке со временем? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपकी कॉल से पहले बहुत अहम आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो है कि जो कोरोना का ये जो तीसरा वेव है, इसको मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि पहले और दूसरे जो वेव आया था, पहला तो सबसे ज़्यादा आया था और दूसरा कम आया था, ये सबसे ख़तरनाक है। मैं आपको इसलिए ये ताकीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे ख़ास करम किया, हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया। अगर हमारे ऊपर हमारा उसी तरह का कोरोना का वेव उस तरह का आता, जिस तरह यूरोप में, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राज़ील में, जिस तरह हिंदुस्तान में, बल्कि ईरान में भी अगर उस तरह का वेव आता और हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती, लॉकडाउन बड़ी देर तक लगाना पड़ता, तो पहले हमारे माशी हालात ठीक नहीं थे, तो जो उससे गुर्बत फैलनी थी पाकिस्तान में और जो मुश्किल हालात से गुज़रना था, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। अब ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ही मसला ये तीसरे वेव का नहीं है, हिंदुस्तान में भी आया हुआ है, बांग्लादेश में भी आ गया है, और यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूँ कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं मास्क पहनें। इसका कोई ख़र्चा भी कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें एक तरफ, जो SOPs मास्क पहनने से फ़ायदा होता है, वो अब दुनिया में सब समझ बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं भी देख रहा हूँ कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फ़िक्र नहीं कर रहा, और उसका बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियाँ नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेज़ी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया
تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پہ. اس لیے اپنی بھی مدد کریں, اپنی قوم کی مدد کریں. یہ جو ماسک ہے یہ میں سب سے تاکید کرتا ہوں کہ ضرور پہننا شروع کریں. ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر جب لاک ڈاؤنز ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے, چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو, ہر امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 15 کروڑ لوگ دنیا کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں یہ 1 سال کے اندر لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنے غریب لوگوں کو. اس لیے میں شروع اس سے کرتا ہوں کہ سب جدھر آپ جائیں, خاص طور پہ بند کمروں میں ماسک پہنیں, بسز میں بیٹھیں, گاڑیوں میں بیٹھیں, جدھر بھی پبلک ہو ماسک ضرور پہنیں. بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حفظ و امان میں رکھے. پروگرام کے پہلے کالر 05192249900. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے. جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سے سندھ کے ضلع مپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے. جی وزیر اعظم صاحب, میں ڈسٹرکٹ مپرو خاص ڈویژن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں. مپرو خاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں, مٹھی, عمرکوٹ اور مپرو خاص. یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے. میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈویژن جس میں مٹھی ڈویژن ضلع بھی آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے. دوسرا میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے, لیکن تحصیل ڈگری چھڈو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں. ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پر ضرور توجہ دیں. شکریہ. یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں. صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے, اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں, تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور اتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا وہ گیس نیچے جا رہی ہے. ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے. اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کو یہ LNG کہتے ہیں, اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے. حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں یعنی اپنے لوگوں کو ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے, پائپڈ گیس ہے. باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے, یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے. تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں, لوگوں کو سستی دے رہے ہیں. تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا. دوسری آگے یونیورسٹیز کا. دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے.
قومیں اوپر جاتی ہائر ایجوکیشن سے. جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں, اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں. ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن, اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے. ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں, بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی. جو فیکلٹی ہوتی ہے, یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور پی ایچ ڈیز جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں, اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے. اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں, آپ کے سامنے ہیں, بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے, اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں. کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. نمبر آپ کی 051-922-4900. جی السلام علیکم. السلام, میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدارا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے, تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین, بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن, اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے, کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے, تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ, اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے, وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر, لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں, یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے, تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے, لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے ہیں. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے ہیں. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے, ایک تیسری وجہ ہے, وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا, ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا, لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ.
اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی, آپ کو پٹرول کی قیمت نیچے آ گئی, تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے, تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر, ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں 70, تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی, وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے, جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی, تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا, یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی, باہر سے مہنگی آئی یہاں سے, تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے, قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی, اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے, ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے, لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو, چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی, وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر, ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے, لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں شاہپور پلگراں سے. جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے
جی حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت، ایجوکیشن اور کرپشن کی میرا خیال ہے. تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں, سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں, کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا, جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جو جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے, وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا, اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بھی ہو گئی ہے, تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں. تو اس کے لیے میں صرف پرائم منسٹر صاحب کو ان 2 چیزوں کے لیے بتاؤں گی. اور جو پھول گراں کا ایریا ہے یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دی ہیں. ہم اللہ کے آسرے پہ بیٹھے ہیں, کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا اس ایریا میں. خود ہی جو کرتے ہیں, گلیاں بھی خود بنا رہے ہیں, پائپ لائنز بھی خود ہی ڈال رہے ہیں, کوئی ادھر آتا ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا. تو جی اچھا, میں آپ کی یہ 3 یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں. سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ, وہ یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے اس فارمیسی سے لو, اسے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے, یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہی ہیں. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بالکل. وہ کیسے آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. ہیلتھ کارڈ ہے کیا؟ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 صوبوں کے اندر جدھر ہماری حکومت ہے, کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے, یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں, اب ہم ان 3 صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کوریج کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہر شہری کو, پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک, پختونخوا میں ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں بھی سال کے اینڈ تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان اگر 10 لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپڈ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے. اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں. اور اثرات کیا ہیں؟ اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا. اب تک کیا ہوتا رہا ہے, سارے دیہاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں, وہ خالی پڑے ہوتے ہیں. سارے لوگ اٹھ کے تو شہروں کی طرف آ جاتے ہیں اور شہروں کے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں سارے. یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک انقلاب لانے کا, کیونکہ ہم جو بھی کریں گورنمنٹ سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیلتھ سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا. اس سے ہوا کیا کہ وہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ڈاکٹرز کی چلنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ جا کے سارے کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہیں, اور جو ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہے ادھر بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز لے جانا. تو اب یہ ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا؟ اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو چھوٹے شہروں میں جاتے نہیں تھے, جو گاؤں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا, اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جانا شروع کر دیا ہے. ہاسپٹلز کے لیے ہم نے جو بھی اکوپمنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری ہم نے کر دی ہے, وہ وہاں سے باہر سے ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں, اوقاف کی زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں, جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, جو ویکیو ٹرسٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے اندر ہم بڑے سستی قیمت پہ انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہاسپٹلز بنائیں. اصل میں زمین مہنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آتے. تو ڈیوٹی فری ایکوپمنٹ بھی ملے گی, سستی زمین بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی غریب آدمی جائے گا اور
اس ہاسپٹل میں علاج کروا سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بن جائے گا, اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ اگر میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو جو ہاسپٹل اچھا علاج کرے گا میں ادھر جاؤں گا, تو ہاسپٹلس میں کمپٹیشن ہوگی پھر. تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب جو آ رہا ہے یہ آنے والے آپ دنوں میں آپ دیکھیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا شکیل بات کر رہا ہوں دبئی سے. جی 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 سر میرا تعلق ڈسٹرکٹ ایبٹ تحصیل لورا سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اوورسیز کے حوالے سے لاسٹ جو پچھلے 6 مہینوں سے خاص کر یہ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے وزٹ ویزا اور دوسرے امپلائمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جاب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آ کے اپنی مارکیٹ میں یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلبوتے پہ جو ہے نا جاب حاصل کرتے تھے. لیکن یہ پچھلے جو ہے نا 6-7 مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اس چیز سے دور رکھا گیا ہے. کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ایسا یو اے کے ساتھ کچھ بات چل رہی ہے کہ کم از کم یہ جو ہے نا وزٹ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں؟ اور جی دیکھیں, جو کرونا کے بعد نا ایک بڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے, یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے, یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے. کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں, جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا. تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی. لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے ای اور پھر سعودی عربیہ کے اندر مشکلات آئیں, مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے ای والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے, اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں, آپ ہمارے اثاثہ ہیں, جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے, یہ ہمارے خاص لوگ ہیں. تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا, لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد, اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی, اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئی ہے. دیکھیں روبینہ, ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سننی ہے. یہ جو کرپشن ہے نا, یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی, یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے, ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے. ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا. ان کی اوسط جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے $500 تھی. جب مہاتر محمد گئے $9,000 پہ پہنچ گئی. ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا, وہ آج کل جیل میں ہے. اس نے اسی ملیشیا کو مقروض کر دیا, کیونکہ اس نے بھی کیا کیا, وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا. تو 2 قسم کی کرپشن ہے. ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے, ملک کو مقروض کر دیتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے. پیسہ چوری کرو, اقتدار میں آؤ, پرائم منسٹر بنو, وزیر بنو, پیسہ چوری کرو, کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں پٹواری ہوں, میں تھانے دار ہوں, میں سرکاری نوکر ہوں, تو چلے میں 1 کروڑ 2 روپے 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا, 10 کی کر لوں گا, وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا. لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی, تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں, دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی, پھر جب میں, کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی, میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں
آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں, لنڈن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں, تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے. ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے, اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق, یہ ذرا روبینہ غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے. اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے, ہماری طرح کے ملکوں سے 1000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. 1000 ارب ڈالر. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس, جو ٹیکس ہیونز ہیں جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ, اور پھر یہ جو بڑے بڑے لنڈن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں, اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا, ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر. اور ہم اب میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں. اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں, خوشحالی ادھر ہوتی ہے, تباہی ادھر آ جاتی ہے, غربت ادھر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا. اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی, کرپشن ایک قوم لڑتی ہے, کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے, قوم غریب ہو جاتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے, تو ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے. اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے, لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے, جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا. لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا, عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے, پتہ چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو, انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے, اور وہ کیسے لڑتا ہے؟ میں آپ کو مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں, وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں. سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی. اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی. یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پہ بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں, سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے. لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا, کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا؟ جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں, ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ, یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے. ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیول اس جنگ میں ہے. یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لاء کی, قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں, ہمیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو. وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں, سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤ عمران خان کی, اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا. کیا جنگ چل رہی ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آر او نہیں دے رہا؟ ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے, جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے, ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون, یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے, اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا.
اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لا پہ. یہ جو چینی مہنگی، یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. اصل ایشو رول آف لا ہے. جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی؟ کیا ایک دم خوشحالی آ گئی تھی؟ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے 5-6 سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا، کس طرح انہوں نے 2 جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی. لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالادستی، عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی. تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے، یہ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے، پیسے بنا کے، غربت پیدا کر کے، وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے. یہ جو اب چینی مافیا ہے، یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے. اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا. ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھ رہا ہے، 450 وزیروں کو پچھلے 7 سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، 450 وزیروں کو. تو کیا اتنا امیر ملک ہے، وہ کیوں نہیں وہ لاپرواہ کرے؟ ان کو پتہ ہے، ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، تکڑا کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نیچے بھاگ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا نا جی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گئی. کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ جی ہمارے تو حالات ویسے مشکل ہے مہنگائی میں، تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے ان کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا اس پہ بات کر لیں؟ جی ایک منٹ، میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا سٹا ہے، کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے، ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو. شکریہ پرائم منسٹر صاحب. یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے، یہ 60 کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے. اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں. ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلی دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکوائری بٹھائی آپ نے، جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے مینیپولیشن ہوتی ہے. پھر قانون بنایا گیا کہ 15 دن سے زیادہ آپ فارورڈ سیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ 3 سے 4 ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے، اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے، اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت وہ تو آپ پہلے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر ان پٹ کاسٹ کتنی ہے، باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں، وہ سارے طے کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے. اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ، منظم گروہ سٹے بازوں کا، وہ قیمتوں کو رمضان میں 30 سے 40% بڑھانے جا رہا تھا. اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج مثال کے طور پہ 5 اپریل ہے تو آج وہ طے کریں گے کہ 30 اپریل کو چینی کی 100 کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی. یہ واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپریٹ کرتے تھے. یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکیٹ کا غیر قانونی دھندا تھا. لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے، اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہمارے پاس FIA کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلد سے 9200 روپے کی فی کلو بوری ہے، اگر میں اس کی قیمت سٹے والا 9600 روپے کر دیتا ہوں تو جو 400 روپیہ میں کما رہا ہوں اس میں سے 300 روپیہ میں مل والے کو دے رہا ہوں. تو اس یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے.
اور اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے چینی کی قیمت فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے، ایکس مل پرائز ڈٹرمن کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے، اسپیکولیشن ہے، اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت۔ اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاگت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے۔ اس وقت جو ایکس مل پرائس ہے وہ 80 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-6 ماہ میں یہ 100 روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 20 سے 30 روپیہ پر کلو منافع کما رہے تھے، اور یہ سارا ناجائز منافع تھا۔ وہ جو جیسے آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اس کے بعد ہمیں بے نامی اکاؤنٹس بھی ملے ہیں۔ جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر 1 روپیہ چینی کی قیمت بڑھے گی تو تقریباً 5.5 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں 20 سے 30 روپے چینی بڑھی اور یہ 6-7 ماہ بڑھی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلی دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی۔ اور یہ جو سٹے بازوں کا 40 سے 50 لوگ ہیں ان ٹوٹل، 10 بڑے گروہ ہیں، کل افراد 40 ہیں، پورے نظام اور ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں، اور وہ باقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی اسی آڑ میں۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں پچھلے 50-60 سالوں سے یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربوں میں جاتی ہے۔ جدھر اب انہوں نے بات کی کہ 1 روپے بڑھتی ہے تو 5.5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے، 1 روپے چینی کے بڑھنے سے 5.5 ارب، تو یہ جب 26 روپے 27 روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے۔ کون مارا جاتا ہے؟ عام لوگ، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے، ان کی تو سب کچھ، یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے، چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر وہ، بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں، چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں۔ تو سوچیں کہ ان لوگوں کو، ان بیچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں، اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا؟ کیونکہ طاقتور ہیں اور ان کا انفلوئنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے۔ اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا، انکوائری کروائی، کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی، انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری، کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی۔ پہلے کمپٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا، انہوں نے ان کو آج سے 11 سال پہلے فائن کیا تھا، وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا تھا اب تک، وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے، آپ کو یہ شور آئے گا، آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جی یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یا کچھ ہے۔ صرف اور صرف میں آپ کو سب کے سامنے، ہم نے کیا چیز دیکھی؟ ہم نے جب شوگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شوگر ملز کا 50% شیئر ہے مارکیٹ کا، جن کا بڑا شیئر تھا ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی۔ یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، آپ بھی کال کر سکتے ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، بلکہ مریم اگر چاہیں وہ بھی، بلاول چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں، لیکن انہیں NRO نہیں ملے گا۔ لیکن ہم اگلے کالر سے آپ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بول رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ آپ پرائم منسٹر جی سر، میں گزارش کرنا اس لیے دوبارہ کیا، معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا، تو 71 سال عمر ہے، تو دور سے لے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائم منسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ سپورٹر ووٹر بھی رہا، لیکن کس نے مجھے کام کو ٹینڈ کرنا، کس نے ٹینڈ بھی نہیں کیا۔ آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے مجھے کال کا موقع دیا۔ میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میرا باہر جا رہا ہے۔
اور میں مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت. اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے. عرض یہ ہے آپ سے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کہ میں فوجی ریٹائر آدمی ہوں. ساری پونجی میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیریا کریچی میں اور 10 لاکھ کا لیا تھا اور 27 لاکھ میں انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2018 میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیے. اس کے بعد سر ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور 2 دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری طور پر پیسے ان کے واپس کرو. حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز, ان کا نام پتہ سب کچھ. انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ اب کوشش کرے گی آپ کو پلاٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے وہ ہے قبضہ مافیا. اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چل ہی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں. آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے 2.5 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے اربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے اوپر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہے. مجھے اگر بعد میں مجھے فگر دے دینا تو مجھے 450 ارب روپے کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے. 450 ارب روپے کی. اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا؟ کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ. یہ کیوں ہم نے 450 ارب روپے کی زمین چھڑوائی ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا, آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی, اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اس سے اربوں روپے کی, اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ اس کے ساتھ تصویریں کھچا رہی ہے. دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہے جو سب اکٹھا ہو گیا ہے. اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیے, قبضے گروپوں نے, پولیٹیکل لوگوں نے, ایم این ایز نے, وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر. اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام. ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے. کسی نے بھی, میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں, کوئی بھی میرا سٹیزن پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں, کسی کو پتا چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے. جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے, وہ بیچارے اپنے محنت کرتے ہیں, ملک کا فائدہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں, وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین چھوٹا سا پلاٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کو ایک گھر بناؤں گا, وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا آرگنائزڈ نیٹ ورک ہے, یہ ایک دم پہچان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دھیان نہیں رکھ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, اور وہ بیچارے ان کی ساری محنت چلی جاتی ہے. تو یہ ہم نے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مخاطب ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم سے. میرا نام نمبردار محفوظ اللہ مغل ضلع جامر ضلع تھگ نہر سے مخاطب ہوں سر. جی میرا وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب سے 2 سوالات ہیں سر. جی سن رہا ہوں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیر اعظم صاحب, چونکہ دیامر بادشاہ ڈیم ایک میگا پروجیکٹ ہے, یہاں کے مقامی لوگوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے آباء و اجداد کے گھروں, قبروں, زمینوں کو قربان کیا ہے.
اب اس وقت 2007 کے سروے کے مطابق ڈی سی دیام ارشاد بن اسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سیٹلمنٹ پروسیس چل رہا ہے. سر ہمارا قبائلی سسٹم ہے, ایک چاردواری کے اندر 5 سے 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. 2007 میں سروے ہوتا ہے, 14 سال بعد 2021 میں ری سیٹلمنٹ پیمنٹ ہوتا ہے. چونکہ 5 بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے, 4 بھائی اس سے محروم ہوتے ہیں. اب بتایا جائے سر, جو 4 بھائی جن کے 30-35 فیملی ان پر مشتمل ہے, تو اب ان کا نام ری سیٹل میں نہیں ہے, تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا. میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ان ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا وی آئی پی ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں. ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں. میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ یہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ لفظ سن لیں, ایلیٹ کیپچر, ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا, یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے. فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں, سب کچھ ان کو, یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا. یہ جو دیامیر بادشاہ ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزروائر بنے گا. جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے. سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پاس اویلیبل, یعنی جو پانی ان کے پاس ہے, پانی کی جو اویلیبلٹی ہے. ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم پانی ہے. اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے 50 سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے, یہ بادشاہ ڈیم اور دوسری ممن ڈیم, یہ صرف 2 ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں, اب یہ 2 اور بن رہی ہیں. اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے اب پانی بچانے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے, تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے. وزیر اعظم صاحب, ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 05190 پہ. آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیہ ویسے تو 1 بجے ختم ہونا تھا, لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکیں, سوالات پوچھ سکیں. 05192249900 آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. اور یہ پروگرام آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, ریڈیو پر سن بھی رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر, ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ چینلز کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام کو دکھا رہے ہیں. اور یہ پروگرام اب 1 بجے ختم نہیں ہو رہا, یہ جاری رہے گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام واصف ہے اور میں بیریا انکلیو اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں جو کہ ان میں کئی بہت عمدہ بھی ہیں, لیکن جس شعبے میں وہ حکومت کی محتاج ہوتی ہیں یعنی گیس, بجلی, ہاسپٹل وغیرہ, اس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور ہم جو ہمارے پبلک کے جو مفادات ہوتے ہیں نا ان میں بڑا, کیونکہ ہماری کوئی سے نہیں رہ جاتی, نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں نہ اربن گورنمنٹ کے, اور جسے کہتے ہیں ہم سوسائٹیز کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں, وہ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں. جیسے ہم آپ سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گیس نہیں ہے اور سردیوں میں ٹھٹر گئے. اب جسے کہتے ہیں نا یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں, اس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ راوی کا بنا رہے ہیں, دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر میں اتنا کام کر رہے ہیں, تو کوئی اتھارٹی یا اس کا کوئی لیگل فریم ورک جس سے ہمارے حقوق, ہماری سے بنے. ہم جسے کہتے ہیں نا ہم ایک فریق کے طور پہ گورنمنٹ, ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریزیڈنٹ, وہ جسے کہتے ہیں ایک فریق کے طور پہ آئیں. تو میرا سوال ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ اوکے, یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس کے 2-3 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوسائٹیز کے اندر لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں, بلکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی
انہوں نے سوسائٹی میں ہم نے پیسے بھی دے دیے تو ایک دم انہوں نے کہا جی اب اس کے بھی پیسے دے دو کہ اور بھی ہمیں اب پیسے چاہیے، اور وہ بیچارے لوگ ایک دفعہ پیسے دے دیں پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو محتاج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، کون سی سوسائٹیز اجازت لیے بغیر کام شروع کر دیا انہوں نے، کون سی سوسائٹیز بن بھی گئی ہیں اور اللیگل ہیں۔ اللیگل کا مطلب کہ جب آپ سوسائٹی جب آپ کی اللیگل بن جاتی ہے تو اس کے لیے نہ گیس آپ دے سکتے ہیں، نہ ان کو بجلی دے سکتے ہیں، لیگلی تو نہیں دے سکتے، تو وہ پھر وہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ این او سیز نہیں لیتی، اجازت نہیں لیتی۔ تو اب ہم کر کیا رہے ہیں، میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اور مجھے پتہ ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اب فیصلہ کیا کون سی سوسائٹیز لیگل ہیں، اور وہ کوئی 30-40 اب تک تو ہم نے دیکھا ہے، ایل ڈی اے میں بھی چیک کر رہے ہیں، وہ سی ڈی اے میں بھی کر رہے ہیں، پشاور میں بھی کروا رہے ہیں، جدھر ہماری حکومتیں ہیں۔ اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں، جو اللیگل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اللیگل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی اور کئی جگہ فراڈ ہوتا ہے، زمین دکھا دیتی ہیں، زمین ہوتی نہیں ہے، پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں، جس طرح بڑے فراڈز ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر کیونکہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، اس میں پولیٹیشنز انوالوڈ ہو جاتے ہیں، ان کی پشت پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اب کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں، ہماری یہ جو ہماری حکومتیں ہیں، کہ پتہ چلوایا جائے کہ لیگل کون سی ہیں، کون سی انلیگل ہیں، ان کو ریگولرائز کرنا ہے، کس کو کرنا ہے، اور کون سی ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل اجازت نہیں دینی۔ تو ایک تو پہلے یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم سیٹ دیا ہوا کہ 1 مہینے کے اندر مجھے اب پوری طرح پکچر چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکشن میٹرکس بنانا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ پیسہ زیادہ ہے، بدقسمتی سے سب کو پیسے کھلا دیتے ہیں، ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں، اس سے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے، اللیگل کنیکشن دے دیتے ہیں، اصل میں لوگ بیچارے مار کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ دوسری چیز کنسٹرکشن کی اب میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا، اور اس کی جتنی بھی رکاوٹیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ہم نے دور کی ہیں۔ ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیے ہیں، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، 1 ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں، سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، ادھر ہمارا کوئی ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایل ڈی اے میں، سی ڈی اے میں، پشاور کے اندر، اور ہر جدھر، اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں، ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا جو پورا اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوٹیں کم سے کم ہوں۔ ہم اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں، ہم نے اب پورٹلز بنا دیے ہیں، کمپلینٹ سیلز بنا دیے ہیں کہ جدھر بھی کسی کو پرابلم ہو وہ وہاں کرے۔ پرمیشنز اب آن لائن پہ چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے۔ یہ سب چیزیں پچھلے 1 سال میں 1 سال سے ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکسیشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں۔ جو نیا سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھر خرید سکے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر 0.2% اب تک ہاؤس فائنینسنگ ہے، مورگیج فائنینسنگ جسے کہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر 80% ہے، 90% ہے، یورپ میں 80% ہے، ہندوستان جیسی جگہ میں 10% پہ پہنچ گئے ہیں، ملیشیا میں 30% ہے، پاکستان میں 0.2%، یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو۔ اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ، تنخواہ دار، مزدور، وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے، ہم نے یہ مورگیج فائنینسنگ شروع کی۔ آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایہ دیتا ہے اپنے گھر کا، وہ بجائے کرایہ دینے کے وہ قسط دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے، اور وہ قسطیں دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے۔ اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں، 2 سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے۔ اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل
ایڈورٹائز ہو رہا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے, اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے, ہم سبسڈائز کر رہے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھر کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی, یعنی کہ مثلا اگر 20 لاکھ کا گھر ہے بننا ہے, 20 لاکھ کا قرضہ لیا تو 3 لاکھ گورنمنٹ دے رہی ہے تاکہ 17 لاکھ ہو جائے. اور 17 لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی, یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. نئی چیز ہے, بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی, کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے, لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے. میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لیے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہلو. جی آ رہی ہے آواز. میرا نام ارشد خان ہے. میں سندھ کے شہر حیدرآباد لطیف آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ارشد. وزیر اعظم صاحب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. جی ہلو. جی آ رہی ہے آواز. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں اور معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے, اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریعام لٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی رعایت کا مستحق نہیں ہے. ارشد یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے. دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت, یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی 1% بھی نہیں ہے. یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز. تھی تو ہمیشہ, کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی, کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا, اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں, اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے, اور دوسرا ریپ ہے. اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی, اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے. ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس بچوں کے لیے, بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے تو بہت سخت. لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا, اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا. دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے. قانون میں آپ بنا لیں, اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی نہ کرے, کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے, اور اس کی وجوہات ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے, طاقت نہیں ہوتی, ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی, اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے, اس کے اثرات ہیں. میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں. وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول, اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فحاشی بڑھتی گئی, پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں, پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا, پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا. تو ہوا اس